आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। खुद हम पाकिस्तानी इसके जिम्मेदार हैं कि आज एक बार फिर मुल्क में अब कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडला रहा है। सिर्फ चंद रोज़ में कोरोना मरीजों में 100% इजाफा हो गया है। मुल्क में यौमिया मस्बत केसेस की तादाद जो पिछले हफ्ते कम होकर 2.16 पर आ गई थी, अब बढ़ते हुए 3.63 तक आ गई है। 2 हफ्ते कबल 8,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो पिछले हफ्ते 12,000 से तजावुज़ कर गए। पिछले 7 रोज़ से मुल्क भर में लगातार 1,500 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कल भी 1,590 केसेस रिपोर्ट हुए और 21 अमवात हुई। इसीलिए हुकूमत का इसरार है कि अवाम होश के नाखून लें, एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, मास्क पहने और ज़रूर वैक्सीन लगवाएं और अपने होते सोतों को वैक्सीन लगवाएं। ख़ास तौर पे मवेशी मंडी जाने वाले अफराद बहुत ज़्यादा एहतियात करें। SOP पर सख्ती से अमल न किया तो यकीनन केसेस में मज़ीद इजाफा होगा। हमें मालूम है कि डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में भी असर दिखा रहा है। बताया गया है कि इस वक्त मुल्क में सामने वाले केसेस में 50% डेल्टा वायरस के निकल रहे हैं। अवाम जान लें कि इस केसेस की तादाद अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो हुकूमत को बहालत मजबूरी एक बार फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। कारोबार और स्कूल्स बंद करने पड़ेंगे। हुकूमत का कहना है कि अगर अवाम ने खुद एहतियात ना की तो SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज से भी मदद तलब की जा सकती है। साथ ही हुकूमत ने कई इंतजामात और इक़दामात भी किए हैं कि वैक्सीन अवाम को हर सूरत में लगवाएं और उनको लगवानी पड़े। कोरोना वैक्सीन ना लगवाना महंगा पड़ सकता है, हुकूमत ने सख्ती की ठान ली। NCOC की हिदायत पर 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर हवाई सफ़र करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने भी वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात शुरू कर दिए हैं। लाहौर में तमाम प्राइवेट इदारों और कारोबारी मराकज़ को 5 रोज़ का अल्टीमेटम दिया गया है कि उनके स्टाफ का कोई भी रुकन वैक्सीन के बगैर हुआ तो इमारत को सील कर दिया जाएगा, जबकि रेस्टोरेंट्स को यही अल्टीमेटम 2 दिन का दिया गया है। शादी हॉल्स और सिनेमा घरों में भी शहरियों को बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। अवामी मकामात पर खुसूसी काउंटर बनाकर वहाँ आने वालों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने के फैसले के सिर्फ 1 माह बाद सूबाई हुक्काम ने वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद के लिए कई सहूलियात पर पाबंदी आयद कर दी, जिनमें अस्पतालों में इलाज, मुआलजे या मुंतखब सर्जरी के साथ मुलाजमत के लिए इंटरव्यूज़ भी शामिल हैं। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह ने कहा है कि सिर्फ हिफाजती वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को ही सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करने की इजाज़त होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी फैसला किया है कि शादी की तकरीबात में शिरकत और बंद मुकामात में खाने के लिए सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को जाने की इजाज़त होगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इन पाबंदियों को सख्त करार देते हुए हुकूमत को खबरदार किया है कि इस ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन से जाली कोविड-19 के वैक्सीनेशन कार्ड्स के कारोबार की हौसला अफजाई हो सकती है। दूसरी जानिब ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल भरपूर अंदाज से जारी है और कल एक दिन में 5,25,000 अफराद को रिकॉर्ड वैक्सीन लगाई गई, जिनमें 3,90,000 पहली डोज शामिल थी। सऊदी अरब ने भी अब उन पाकिस्तानियों को जिन्होंने चाइनीज़ वैक्सीन यानी कि साइनोफार्म या साइनोवैक वगैरह लगाई है, उनको मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी है। लेकिन पाकिस्तान पर एक बार फिर कोरोना की चौथी लहर का ख़तरा जो मंडला रहा है, हुकूमत इस सिलसिले में कितनी परेशान है और इसमें क्या करने वाली है, ये हम जानेंगे। एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान। बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए एक बार फिर वक्त निकाला है। ये फरमाइएगा कि कितनी तशवीश है हुकूमत को, NCOC को, इस वक्त जो लहर हम देख रहे हैं और पिछले 10-12 दिन, ख़ासतौर पर 15-20 दिन से जो है, इसमें हमने एक काफ़ी हद तक तब्दीली देखी है और वो मरीज़ जो कि 700, 600, 800 तक पहुंच गए थे, एक बार फिर 1600, 1800, 1900 की लेवल तक पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। अदाद शुमार तो आपने खुद ही बता दिए, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि ये तशवीश का मुकाम ज़रूर है। इस वक्त हमारे नंबर्स जो हैं वो पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते की निस्बत बड़े हैं, और जो तमाम चीज़ें हम देखते हैं जिसमें मरीज़ों की कुल तादाद, जो परसेंटेज पॉजिटिविटी है, जो अस्पतालों के अंदर उनकी आमद है, इन सारी अदाद शुमार को देख कर जो अंदाज़ा लग रहा है वो ये कि एक चौथी लहर का ख़तरा मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि इसमें परेशान का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन तशवीश ज़रूर है, और उसके लिए जो इक़दामात और उनकी एक संजीदा जिसे कहते हैं ना एप्लीकेशन, उनकी एनफोर्समेंट
اس کا یہ وقت ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر اس وقت ہم نے یہ احتیاط نہ کی تو پھر یہ معاملہ جو ہے، یہ ویو جو ہے، یہ واقعی ایک لہر یا ایک بڑی ویو کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ خبریں یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ڈیلٹا ویرینٹ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے، جن لوگوں کو، جو لوگ اب کووڈ پازیٹیو ہوئے ہیں، اور مختلف نمبرز اس سلسلے میں سامنے آ رہے ہیں۔ جو ایکسپیرینس پوری دنیا کا ہے اس ویرینٹ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ تو ریپڈلی لائک اے وائلڈ فائر یہ پھیلتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ایسی کیفیت اگر یہ یہاں پہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے تو ہم نے دیکھی نہیں ہے، تو یہ کوئی ڈیفرنٹ ٹائپ کا ویریئنٹ ہے یا یہ وہی ویریئنٹ ہے، وہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ ویریئنٹ تو ہے جی، جس کو ڈیلٹا ویریئنٹ کا نام دیا گیا، جس کو گزشتہ ماضی میں جو اس کو انڈین ویریئنٹ کا نام دے رہے تھے، یہ ویریئنٹ بالکل دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح جو ساؤتھ افریقہ والا ویریئنٹ ہے، اس کی بھی ایک پریزنس موجود ہے۔ اب جب بھی ایک نئی قسم آتی ہے، ایک نیا ویریئنٹ آتا ہے تو وہ جب پھیلتا ہے معاشرے میں تو کئی دفعہ اس کو ایک، جس کو ہم ایوولوشنری زبان میں سروائیول ایڈوانٹیج بولتے ہیں، یعنی اس کو پھیلاؤ میں کچھ آسانی ہوتی ہے بنسبت پچھلے والی قسم کے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ کئی ممالک میں پھیلا، اور اب کوئی 90 سے زیادہ ملک ہیں جہاں یہ ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے۔ امریکہ میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ اب پریڈومیننٹ ویریئنٹ جو ہے یہ بن چکا ہے۔ اسی طرح ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی کہ یو کے اندر جو مریضوں کی تعداد ہے اس میں ایک تیزی سے اضافہ گزشتہ چند دنوں میں نظر آ رہا ہے۔ ابھی تک ہمارے ہاں اس تیزی سے تو اس کا بڑھاؤ یا اس کی جو انکریز ہے وہ نہیں نظر آ رہی، لیکن اس پہ جو پورا انحصار ہے وہ ہمارے اپنے ایکشنز پہ اور ہماری احتیاطی تدابیر پہ ہے، ہمارے ماسک کے استعمال پہ ہے۔ کیونکہ دیکھیے اس وقت ویکسین تو لگ رہی ہے اور بہت تیزی سے لگ رہی ہے، یعنی 500,000 ڈوزز گزشتہ روز لگی، جیسے آپ نے بتایا 5 لاکھ سے زیادہ۔ لیکن چونکہ ہمارا بڑا ملک ہے، 220 ملین سے زیادہ لوگ ہیں، 22 کروڑ کی آبادی ہے، تو اس سلسلے میں آپ جب تک ایک اچھے بڑے نمبر تک نہیں پہنچتے تو ویکسین کے ذریعے بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کا جو عمل ہے وہ تھوڑا اگلے مرحلے میں آتا ہے۔ اس وقت ہمارے ہاتھ میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ماسک کا استعمال ہے اور ہجوم اور بھیڑ سے اجتناب ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ابھی جو ویکسینیشن ہو رہی ہے، پہلے تو سیکنڈ ڈوز کے لیے ایک اسٹینڈرڈ 15 دن کا گیپ ہوا کرتا تھا، لیکن گورنمنٹ نے اب اس کو بڑھا کے شاید 4 ہفتے اور 5 ہفتے کر دیا ہے کئی کیسز کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں بڑا سادی وجہ جی، اس میں تھوڑی فلیکسیبلٹی پرووائڈ کی گئی۔ خاص طور پہ جو اس کی اسٹریٹجی ہے، اس کے پیچھے جو منطق تھی وہ یہ کہ جتنا جلدی ہم کم از کم ایک ڈوز زیادہ سارے لوگوں کو لگا سکیں، اس سے جو پروٹیکشن ہے ایپیڈیمیولوجک لیول پہ، پاپولیشن لیول پہ، شاید اس میں بہتری آتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یو کے نے بھی یہ اپنی ایسٹرازینیکا کے لیے یہی اسٹریٹجی استعمال کی، لیکن ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر ویکسین نہ لگے، اگر کوئی دوسری ڈوز پہ جانا چاہے تو وہ جا سکتے ہیں، اور ان کو ویکسین سینٹرز کو ہدایات ہے کہ اگر کوئی 4 ہفتے سے پہلے بھی آ گیا، 5 یا 6 ہفتے والی جو ایکسٹینڈڈ ڈیوریشن ہے اس سے پہلے بھی اگر آ جائیں، لیکن کم از کم 3 یا 4 ہفتے ڈپینڈنگ کہ کون سی ویکسین ہے وہ گزر چکی ہو، تو ان کو ویکسین ضرور لگا دیجیے۔ اس وقت ملک میں ویکسین موجود ہے، اور آئندہ اس کی جو آنے والی ترسیل ہے، سپلائی ہے، وہ بالکل اسٹیڈی ہے اور کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں۔ کیسے مینیج کریں ڈاکٹر صاحب؟ اب ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ سائنو فارم اور سائنو ویک ہے وہ تو ہمارا چل ہی رہا ہے، بٹ اسی دوران ہمیں کافی بڑی ری انفورسمنٹ ملی ہے، ہمیں جو ہے یو ایس سے موڈرنا ملی ہے 2.5 ملین، اس کے علاوہ فائزر آئی تھی 2 ملین کے قریب، اور اس کے علاوہ ایسٹرازینیکا بھی کوویکس کے ذریعے آئی۔ تو یہ جو ویسٹرن ویکسینز ہیں یہ کیسے اپلائی ہوتی ہیں؟ یہ بالکل جی، اس وقت تو ہم نے جو پالیسی رکھی وہ بڑی واضح تھی۔ موڈرنا کے لیے ہم نے کہا کہ چونکہ یہ ملینز میں تھی، اچھی اس کی تعداد تھی، تو ہم نے کہا کہ اس کو دو صورتحال میں استعمال کریں۔ ایک وہ جو امیونو کمپرومائز تھے، جو پہلے بھی ہم نے فائزر کے لیے بھی جو طریقہ استعمال کیا تھا، کہ جن کو اس کی قدرے زیادہ ضرورت ہے، یعنی ان کو ابھی تک ٹیکہ لگا بھی نہیں، اور ان کا جو قوت مدافعت ہے وہ کچھ اتنا کمزور ہے کہ ان کو ویکسین کی اس طرح سے ضرورت ہے تو وہ لگ جائے۔ دوسرا، کچھ ایسے ممالک جہاں ٹریول کرنے کے لیے، یعنی اور ٹریول کی خاص ہم نے شرط رکھی تھی کہ آپ جاب کے لیے جا رہے ہوں یا پھر آپ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کے پاس پراپر ڈاکیومنٹیشن ہو، تو پھر اس صورت میں یہ ویکسین لگی ہے۔ لیکن اضافی ویکسینز بھی آ رہی ہیں، اضافی فائزر بھی آئے گی، اور انشاءاللہ کوویکس کے ذریعے بھی، اور ہماری پروکیورمنٹ کے ذریعے بھی۔ تو ہمارے پاس یہ آپشنز لگاتار رہیں گی، اور قطعی اس میں کوئی کسی قسم کی فکر کی بات نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، جو ہم پاکستان میں اب جو سائنو ویک کی ایک قسم پاکستان کے اندر بنا رہے تھے، جو پاکستان میں
یہ بن رही ہے, اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل وہ بن رہی ہے. اس کا جو ہمارا ٹارگٹ, جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ مہینے میں 3 ملین یعنی 30 لاکھ ڈوزز بننی چاہیے, اور تقریباً وہ اس لیول پہ آ رہی ہے. یعنی ہر آلٹرنیٹ ڈے تقریباً 2 لاکھ کے قریب اس کا ہمارا ٹارگٹ ہے, اور 1,50,000 کے قریب آلریڈی بن رہی ہے ہر آلٹرنیٹ ڈے. یعنی دن کی 75,000 ڈوزز تو ہمیں اس سورس سے مل رہی ہیں, اور یہ بڑی جلد وہ 2 لاکھ پر آلٹرنیٹ ڈے یعنی 3 ملین 30 لاکھ پر منتھ کی لیول پہ یہ آ جائے گی. تو وہ بھی ایک اچھی سورس ہے ہمارے لیے, تاکہ ہمارے پاس کسی صورت کمی نہ آئے ویکسین کی. ڈاکٹر صاحب, یہ جو جن لوگوں کو ویکسین لگ رہی ہے اور جن کو لگ گئی ہے, یہ بھی بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں, کیونکہ ہمیں ڈیٹا گیدر کرنے میں کہ ہماری ویکسینیشن کتنی افیکٹو ہے, ہماری یہ ویکسینز خود کتنی افیکٹو ہیں, اور یہ کیسے کوپ کر رہی ہے جو کووڈ کی نئی ویو ہے یا جو ان کا ایکسپوجر ہے, اس لحاظ سے یہ سائنٹیفک ڈیٹا کتنا انکریجنگ ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے کامران صاحب, اور ہم اگلے 2-3 دن کے اندر اس کے بارے میں بڑے ایگزیکٹ اعداد و شمار بتائیں گے. لیکن آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس میں گڈ نیوز ہے, یہ ساری جو ہیں بڑی افیکٹو اور ہائیلی افیکٹو ثابت ہو رہی ہیں. لیکن اس کے ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس جو ہیں پورے انالیسس کے بعد 2 یا 3 دن کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, WHO یا دوسری آرگنائزیشنز, ان کا ہمیشہ سے ایک استدلال یہی رہا ہے کہ ان ویکسینز کے حوالے سے ہمارے پاس ڈیٹا امپورٹنٹ نہیں ہے. اور ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہ بڑا زبردست ہمیں اس کا ایکسپیرینس ہے, اور سائنو ویک تو ہم نے بنانے سے پہلے ہی, یعنی کہ اس کی اپروول سے پہلے ہی پاکستان میں اس کا بڑا میسو ٹرائل ہوا تھا. تو پاکستان ایک بڑی عمدہ کیس سٹڈی ہے. بالکل جی, اور اس عمدہ کیس سٹڈی ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نادرہ موجود ہے. یعنی جس کسی کا پازیٹیو ٹیسٹ آ رہا ہے یا جس کسی کو ویکسین لگ رہی ہے, وہ ہمارے سسٹم میں کیپچر ہو رہا ہے. چنانچہ اس چیز کا تخمینہ لگانا کہ ویکسین شدہ لوگوں میں اگر کوئی بریک تھرو کیسز ہیں, ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ دوسری پاپولیشن سے کیا موازنہ رکھتے ہیں, یہ ہمارے لیے بالکل آسان ترین عمل ہے. اور چونکہ اب ہمارے پاس ملینز میں یہ ڈوزز موجود ہیں جو لگ چکی ہیں, اور ہمارے پاس سنگل ڈوز کے بعد کا ڈیٹا بھی ہے, ڈبل ڈوز کے بعد کا ڈیٹا بھی ہے, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پاکستان کا جو یہ ریئل لائف یوز ہے, یعنی ریسرچ سے ہٹ کے, ٹرائل سے ہٹ کے, ایکچوئل ریئل لائف یوز میں جو ان کی افیکٹونیس ہے ویکسینز کی, وہ آپ کے سامنے آئے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دنیا اس کو کوٹ بھی کرے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بڑی نوازش. ڈاکٹر فیصل سلطان, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت, بہت عمدہ معلومات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے, بہت ہی امپورٹنٹ معلومات تھی. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. عمران خان حکومت کے لیے ضرور تشویش ہونی چاہیے, خود عمران خان کو تشویش ہونی چاہیے. تمام چینی پالیسیز, کمیشن, FIA سب ایکشن کے باوجود چینی ایک بار پھر ملک کے طول و عرض میں اب 110 روپے کلو کے قریب پہنچ رہی ہے. ناقابل برداشت یہ اضافہ ہے چینی کی قیمتوں میں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. یقیناً وزیر اعظم عمران خان بہت مضطرب ہوں گے. ان کی ہر ممکن کوشش کے بعد, ہر ترکیب کے باوجود ملک بھر میں ایک بار پھر چینی کی قیمت 110 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے. جی ہاں, مرض بڑھتا گیا جو دوا کی کے مصداق نہ تحقیقاتی کمیشن, نہ فورنسک رپورٹ کام آئی ہے, نہ گنے کی اضافی قیمتوں اور ملز مالکان کے خلاف ایکشن کا کوئی اثر پڑا ہے. چینی کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اس لیول پر پہنچ رہی ہیں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی. چینی کے ایکسپورٹ پر پابندی, گنے کی ریکارڈ پیداوار اور شگر امپورٹ کی اجازت بھی سود مند نہیں رہی, جبکہ چینی کے ذخیرہ اندوزوں اور سٹہ بازوں کے خلاف FIA کریک ڈاؤن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. گرفتاریاں ہوئیں, سب کچھ ہوا, چینی کی قیمتیں بے قابو تھیں اور بے قابو رہیں. صرف 2 ہفتوں میں چینی ایکس ملز ریٹ میں 10 روپے کلو اضافہ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ہول سیلرز اور ریٹیلرز میں بھی چینی 10 سے 15% مہنگی ہو گئی ہے. کراچی, لاہور سمیت بڑے شہروں میں چینی 50 کلو کی بوری 5000 روپے کی ہو گئی ہے, جبکہ ریٹیل سٹورز اور پرچون کی دکانوں پر چینی 105 سے 110 روپے کلو تک میں فروخت ہو رہی ہے. چینی اور مہنگی ہو گئی ہے, تباہی مچ گئی ہے بھائی پاکستان میں. پوچھیے 105 روپے کلو دے رہے ہیں, 105 کہیں 110 110 روپے دے رہا ہے. کوئی گلشن وغیرہ میں تو 115 تک مل رہی ہے بعض دکانوں پہ. چینی داؤ لگا رہے ہیں, جس کی مرضی 105 110. یہاں سے 104 روپے لیا تھا, باقی اور جگہوں پہ 110 روپے کلو ہے. ہم نے 120-30 لینی تو ہم دے دیں گے, ہم 110 تو نہیں دے سکتے یا 100 نہیں دے سکتے, ہمیں پیچھے سے مہنگی پڑ رہی. ہفتہ ہو گیا ہم یہ یوٹیلیٹی اسٹور کا چکر لگاتے ہیں, وہاں پہ تو بالکل چینی نہیں ہے, اور یہاں پہ جاؤ تو 100 سے 120 روپے
कहीं 110 रुपए, इतनी महंगी हो गई है चीनी। शुगर के हवाले से ये गवर्नमेंट बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकी। चीनी कहीं नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो दुकानदार अपनी मर्जी का रेट लगाता। अब तो सामने कोई 120 दे रहा है, कोई 110 दे रहा है, कोई 130 दे रहा है। चीनी तो बाजार में नहीं मिल रही, जहाँ से भी मिल रही है ब्लैक में मिल रही है। 100 वाली 110 रुपए केजी मिल रही है। चीनी मिल रही नहीं, 120 से भी कम नहीं मिल रही। स्टोर में चीनी नहीं मिलती, बाजार में अगर मिले तो 110 115 रुपए में पर केजी है। गरीब बेचारा क्या करे। चीनी तो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, आज का रेट 110 रुपीज है। बिल्कुल नहीं मिल रहा, बल्कि सुना तो ये कि 110 से भी आगे जाएगा। बहुत महंगे हो गई है, 110 रुपए पे है। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सस्ता कर ले। पहले चीनी जो किलो था 90-95 रुपए का था, अब 120-130 समथिंग इस तरह कुछ है ना। गुज़िश्ता दिसंबर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी कीमतों में कमी पर अपनी मुआशी टीम को मुबारकबाद दी थी और ट्वीट में लिखा था कि माशाल्लाह 102 रुपए के मुकाबले में चीनी औसतन 81 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। सिर्फ 7 महीने गुजरे हैं मगर ये कैफियत बिल्कुल बदल चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म मुतअद्दिद बार दावे कर चुके हैं कि चीनी की कार्टेलाइजेशन, शुगर माफिया की जारादारी ख़त्म कर रहे हैं। बहुत कुछ सीख लिया है, अब आइंदा चीनी महंगी नहीं होगी। बजट में हुकूमत ने शुगर प्राइसेस में बेज़ाब्तगियाँ दूर करने के लिए चीनी को सेल्स टैक्स एक्ट के 3rd शेड्यूल में शामिल किया था ताकि टैक्स असल मार्केट कीमत पर लागू हो, लेकिन हुकूमत ने चीनी की कीमत फिक्स नहीं की थी। दूसरी जानिब शुगर इंडस्ट्री को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत लाया जा रहा है। ये सिस्टम FBR के निज़ाम से मुंसलिक होगा। इसके ज़रिए मिल से चीनी की प्रोडक्शन और नकल व हमल पर FBR नज़र रखेगा। पाकिस्तान के अवाम के लिए इस इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए हमने एक बार फिर दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं कमोडिटी अफेयर्स के एक्सपर्ट जनाब नजीब बालागांव वाला हमारे साथ हैं। नजीब साहब बताइएगा कि इतनी सारी गवर्नमेंट ने एफर्ट की और ज़मीन आसमान का जोर लगाया, सब कुछ हुआ, एक बार फिर चीनी की कीमतें पूरे मुल्क में 110 रुपए के करीब पहुँच गई हैं। आपके पर्सपेक्टिव से इसकी बड़ी वजह क्या है, बुनियादी वजह क्या है? ये कीमतें कैसे ये एक तरह से स्काई रॉकेट कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लास्ट ईयर शुगर कैन क्रेन जो 180 रुपये मुकर्रर थी, वो फार्मर्स ने कुछ होल्ड भी की और 345 तक एंड ऑफ द सीज़न गई शुगर। और एक गलती हो गई कि हमने पुश करके, क्योंकि लास्ट ईयर शॉर्टेज बहुत बड़ी थी, तो हमने पुश करके ज़रा क्रशिंग जल्दी करा दी। उस क्रशिंग में यील्ड कम हो गई और आज वैसे चीनी सफिशेंट है मगर हमारी डिमांड बहुत फास्ट बढ़ रही है। घरेलू के लिए तो 1.1 मिलियन टन ही चाहिए, मगर कोला, इंडस्ट्रियल, बिस्किट्स, ऑल इंडस्ट्रियल यूज़ वो बहुत एक्सपैंड कर गया है। गली गली में मिठाई शॉप है, ड्रिंक्स, अब आवाम की रीच में कोक, 7 अप ये एक रस्म बन गई है, तो वो सब यूज़ कर रही हैं। अगले साल गन्ना चूँकि इस साल महंगा गया, अगले साल बहुत अच्छी प्रोडक्शन होगी अगर अल्लाह ने साथ दिया, वेदर अच्छा रहा तो गन्ना 300, 350 नहीं, 250, 250 पे आ जाएगा। दूसरी वजह थी कह रहे हैं कि इस वक्त जो चीनी की कीमतें बढ़ी हैं उसकी बुनियादी 2 वजूहात है। एक तो ये कि गन्ना हमारी ज़रूरत से कदरे कम हुआ और वो आखिर में 300, 350 रुपये मन तक चला गया, जो कि बहुत हाई है। शुरू 180 से शायद हुआ, तो एवरेज जो है ये जो है इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 250, 350 रुपये पर मन रही। एक तो बड़ी वजह ये हो गई। दूसरी वजह ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि पाकिस्तान में हर कारोबार में, हर रिटेल सेक्टर में बहुत सर्ज नज़र आई है कोविड के बाद से, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है चीनी की। और डिमांड का मतलब ये नहीं कि लोग बहुत ज़्यादा चीनी पी रहे हैं, बल्कि टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स और इस किस्म की जो चीज़ें या मिठाइयाँ, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो एक तो महंगी इसकी वो कमोडिटी थी या रॉ मटेरियल था चीनी का, और फिर उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ गई, इसलिए ये प्राइस जो है ये इस लेवल तक पहुंची है। अब तीसरा ये है कि गवर्नमेंट ने अभी सेल टैक्स लगा दिया है ऑन द रिटेल प्राइस रिसेंटली। तो अगर 100 रुपये की चीनी या 95 में एक्स मिल प्राइस है और 100 रुपये में रिटेल होती है या 98 में होती है विद सेल टैक्स इंक्लूडेड, तो 17% वो देना। अगर आप दूसरा बिफोर, मैं किसी हुकूमत की फेवर में नहीं बात कर रहा, मगर जब प्राइस बढ़ती है ना तो लोगों ने फिक्स कर दिया था और एक ज़माने में 6,600 रुपये सेल टैक्स जाता था
इतनी प्रोडक्शन बढ़ती है तो अगर आप 6,600 रुपये भी कर दें सेल टैक्स का तो आपकी रेवेन्यू 6 मिलियन टन पे काफ़ी रेवेन्यू है और पब्लिक को 90 रुपीज़ में मिलेगी। शुरू के सीज़न में नवंबर दिसंबर में वैसे ही भाव ये कम थे, जैसे जैसे नया ख़त्म होता है क्योंकि प्रोडक्शन मार्च में ख़त्म हो जाती है। तो अगर इसमें अगर आप देखें तो अभी इंटरेस्ट रेट अच्छे खासे हाई हैं, तो स्टोरेज कॉस्ट हाई हैं, स्पेयर पार्ट्स बहुत हाई हो गए बिकॉज हमारा रुपया अब 159 पे है। तो ये सब चीज़ें मल्टीप्लाई करते हैं और एक शुगर मिल जो इतना महंगा हो गया बनाने में, पाकिस्तान में बनता है शुगर मिल, बाहर से भी कुछ इक्विपमेंट आता है, तो उसका अगर आप 10% रिटर्न चाहिए तो 35 से 40 करोड़ तो उसको कमाना होगा, तब जाकर वो बैंक के पैसे भर सकते हैं। ये बताइए कि तो इसलिए अब मार्जिन्स बढ़े मैनेज करने के लिए इंपोर्ट्स भी अलाउ की थी ना, वो इम्पोर्टेड भी हमारे पास कमोडिटी चीनी है मौजूद, उसने भी कोई असर नहीं डाला इस प्राइस को स्टेबलाइज रखने में? नहीं, शुरू के सीज़न में तो गिर गई थी चीनी जब ये इंपोर्ट हुई, प्राइवेट सेक्टर ने भी इंपोर्ट किया, अब टीसीपी ने 1.5 लाख टन इंपोर्ट किया, मगर अब इंटरनेशनल चीनी इतनी बढ़ गई है कि अगर ये रिटेल में जब जाएगी तो ये फिर टीसीपी की चीनी 105 रुपये ही पड़ेगी। ये दुनिया में हो गया है। आज इंडिया की चीनी जो $360 में एक्सपोर्ट होती थी, आज 450 लंदन हो गया है, तो 460 में अफगानिस्तान। तो आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी चीनी की प्राइसेस सब्सटेंशियली बढ़ी हैं? काफ़ी बढ़ गई, इंटरनेशनल में हर चीज़ की बढ़ गई है। कौन सबसे ज़्यादा शिपिंग बढ़ गया है, 5 गुना शिपिंग हो गई, कंटेनर हो, ब्रेक बल्क हो। ये एक नया फेज़ है जो 2006-07 में आया था। अब ये सेम फेज़ आया है कि जहाज़ जो $10-12 हज़ार अ डे थे वो अब $50,000 हो गए, तो हर चीज़ महंगी हो गई। बहुत शुक्रिया जनाब नजीब आला गाँव वाला हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखे, इसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। 2019 की बैलेंस शीट में हैस्कोल कंगाल साबित हुई। माली साल 2020 में स्टॉक मार्केट ने 38% मुनाफा कमाया, जबकि हैस्कोल के शेयर्स कई 100 गुना गिर गए। 21 जून 2021 को हैस्कोल की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर कंपनी में बेज़ाब्तगियों और उनकी तहकीकात से आगाह किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि हैस्कोल लिस्टेड कंपनी जिसमें हज़ारों की तादाद में छोटे बड़े शेयर होल्डर्स थे, कंपनी की जानिब से उनको धोखा दिया गया। 58 अरब रुपए में सबसे बड़ा इस वक्त जो एक्सपोजर है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का यानी 18 अरब रुपए का है। सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि बैंकों ने इतना बड़ा एक्सपोजर क्यों लिया, उसकी क्या वजह थी और इस हवाले से कितनी जो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया गया था, ये जो अपने ज़ाब्ते हैं उनको फॉलो किया गया था। दूसरे मालियाती इदारे और रेगुलेटर्स के बोर्ड और मैनेजमेंट क्या कर रहे थे, पब्लिक इंटरेस्ट का कितना ख्याल रखा गया, और यकीनन अभी फ़िलहाल ये स्कैंडल अपने शबाब पर है। देखना यह है कि इसका अंजाम क्या होता है। आज प्रोग्राम का एक वसी हिस्सा हम इस पर तफवीज़ कर रहे हैं। इस पर सबसे पहले बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है और बहुत ही वसी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। अब सदर हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जनाब आरिफ उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मानी साहब। ये फरमाइएगा इस वक्त ये जो पहले तो मुझे सिर्फ आप ये अपनी टेक दीजिए कि ये हुआ क्या इस कंपनी के साथ। हैस्कोल जैसे आपके प्रोग्राम में बताया गया कि बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई एक OMC थी, बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस और बहुत सीधा जगहें सेलेक्ट करके उन्होंने महंगे पंप्स लगाए, 650-700 पंप्स इन्होंने लगाए। पूरा लाहौर से इस्लामाबाद का हाईवे दोनों तरफ इनके पास है और ऑब्वियसली ये खर्चे महंगे थे, तो इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा थे। फिर जब कोविड आया, डिमांड गिर गई तेल की, कीमत गिर गई तेल की, इनके पास स्टॉक था पुराने तेल का तो उसकी वैल्यू गिर गई। तो एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसे कहते हैं एक इंडस्ट्री में आया, डिमांड कोलैप्स, कोविड की वजह से ऑयल, डॉलर, तो लॉसेस हो गए। अब लॉसेस एग्जैसरबेट हो जाते हैं अगर लेवरेज आपकी ज़्यादा हो, अगर आपकी बोरोइंग ज़्यादा हो, अगर उस वक्त आप शॉर्ट टर्म। और जब बैंकों के साथ गलती ये हुई कि हमने 90 दिन के इनको पैसे दिए हुए थे, इनका कैश फ्लो था 20-30 दिन का, तो जब इनके पास ज़्यादा पैसे आ जाते थे LC मैच्योरिटी से पहले, तो कभी पंप लगा दिए, कभी ये लगा दिए, तो उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म डेट अरेंज नहीं किया।
تو لیکوڈیٹی شارٹ ٹرم استعمال کر کے فکسڈ لانگ ٹرم ایسٹس میں لگاتے گئے. جب یہ سائیکل رکا, جب آپ کی سیلز گرتی ہیں تو آپ کا ڈیلی کیش فلو گرا, تو پھر وہ میچورٹیز آئیں, ان کے پاس پیسے نہیں تھے, تو وہ بینکرپسی ہو گئی. تو مینجمنٹ فالٹ تو ہے, گورننس کی لیک ہے, وہ سب ہے, بٹ فنڈامنٹلی دا بزنس واز ساؤنڈ, اٹ واز ان گڈ لوکیشنز. اور اگر یہ تیل کی قیمتوں میں اتنی اونچی نیچی نہیں ہوتی تو یہ نکل جاتی کمپنی. بٹ مگر عثمان صاحب یہ اتنا بڑا ایکسپوجر ہے جس میں کہ 18 ارب روپے کا نیشنل بینک کا ایکسپوجر. مجھے پتا ہے کہ جب آپ نے نیشنل بینک ٹیک اوور کیا, یہ شاید اس سے پہلے کا ایکسپوجر ہے. 2021 تھا اس وقت, 21 بلین تھا, 21 گرایا ہم نے 18.5 پہ لیا. اچھا, جب آپ نے ٹیک اوور کیا اس وقت 21 بلین کا یہ تھا ایکسپوجر تھا. یہ بتائیے کہ کیا یہ جو پر پارٹی لمٹ ہوتی ہے, جو پروڈینشیل ریگولیشنز ہے جو اس حوالے سے اپلائی ہوتے ہیں, تو اس کو تو وائلیٹ نہیں کیا, اس کو کوئی وائلیٹ نہیں کیا. ہمارے بینک نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ سب سے بڑا ایکسپوجر تھا ڈیفینیٹلی این بی پی کا, تو کیا اس کی وجہ تھی؟ نہیں, بس آئل کی قیمت, آئل اس کی وجہ تھی. آئل کی قیمت جب $70-80 کی ہوتی ہے تو ایک جہاز آپ منگاتے ہیں, 40-50 ہزار ٹن کا جہاز ہوتا ہے, تو جتنا بھی تیل آتا ہے تو وہ آئل پرائس ریلیٹڈ. اگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر تیل آئے بک جائے اور آپ کی ایل سی ریٹائر ہو جائے تو بڑی چھوٹے سے نہیں فرق پڑتا, وہ تو آئل پرائس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اب ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے اوبیسلی ڈسپروپورشنٹلی زیادہ ایکسپوجر لیا. دوسرے بینکوں نے 17 بینک ہیں, اس میں 18 بینک ہیں جیسے آپ نے فرمایا, اور ہمارا 18 بلین ہے, اور مجھے شرم آتی ہے کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹا ہم سے بعد ہے 5 بلین. تو اوبیسلی وی ور ڈسپروپورشنٹ, وی ور رانگ, and we should not have done what we've done. Obviously we are working, I am the chairman of a steering committee created by the 6-7 largest banks, and we are working to look at the future now, because it is in some sense it's a larger default than Diwan, but it's more it's simpler, it's less complicated, because Diwan mein multiple businesses hai, isme ek business hai, it's a trading company. So you need to push volume through the system. It's a thin margin business, ₹2.80 پر لیٹر بنتا ہے. یہ ایک بار پھر میں آؤں گا آپ کے پاس. یہ جو 18-21 ارب روپے کا جو ایکسپوجر تھا, تو یہ آپ کا بورڈ اور آپ کی ایگزیکٹو کمیٹیز وغیرہ یہ ساری یہ اپرووڈ ہے. یہ تیل منگانے کے لیے ایکسپوجر تھا, اور تیل جب آیا, میچورٹی جب آئی تو تیل کی قیمت گر چکی تھی, انوینٹری اڑ چکی تھی, پیسے نہیں تھے ان کے پاس, اور یہ فکسڈ ایسٹ. آپ نے جو ریزنز بتائے ہیں عثمانی صاحب, وہ سارے آپ نے بتائے ہیں بزنس ریلیٹڈ اسپیسیفک ایشوز, لیکن ہماری یہ معلومات ہے مضبوط کہ اس میں میسو irregularities تھی, اس میں میسو جو تھی جو تھے وہ سسپیشس ایکسپوجرز تھے اور سسپیشس ڈیلنگز تھیں. تو وہ صرف یہ معاملہ بائی دا بک نہیں تھا, مگر اس میں بہت سی چیزیں. میں آپ کو صرف بزنس ریزن دے رہا ہوں. obviously it's more to it than meets the eye. Company ہے over expansion in terms of number of people, number of the volume, multiple 300 million, 200 million rupees of monthly expenses, etc., living beyond means. It was exaggerated, all this. So obviously they had to cut expenses, they had to modify. That didn't happen in a timely manner. They built assets, they world class assets, probably over invoiced, we don't know. Forensic analysis کرنی پڑے گی. اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسی سے لے کے ایف آئی اے وغیرہ سب انوالو ہوئیں گے. ہم خود کرا رہے ہیں, ہم نے کے پی ایم جی بینک سے مل کے بہت بڑی آڈٹ کمپنی آپ کو پتہ ہے اس کو اپوائنٹ کیا ہے. کمپنی نے خود باہر سے اب ریئلائز کیا ہے, انہوں نے بہت بڑا ایک ریسٹرکچرنگ ادارہ ہے الوارز اینڈ مارسیل, اس کو اپوائنٹ کیا ہے. نئے چیئرمین ہیں کمپنی کے سر ایلن ڈنکن جو آئے ہیں. دے آر آل سیریس اباؤٹ ریسٹرکچرنگ دس کمپنی. اٹ کین بی ڈن. تو یہ بتائیے بھائی صاحب, امپورٹنٹ بات یہ ہمیں اپنی قومی نقطۂ نگاہ سے کہ یہ ایک اتنا بڑا اس وقت ڈباکل کسی کیفیت ہے, اتنا بڑا ہمارا ایکسپوجر ہے, اس وقت اس کا اسٹیٹس کیا ہے, اس کو ریٹریو کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, کیونکہ اس ایفرٹ کو آپ لیڈ کر رہے ہیں تمام بینکوں کے ساتھ, اور کی جو ہے وہ یہاں پر جو ہوگا وہ ہے کہ یہ کتنا اس کو ہم ریٹریو کر پاتے ہیں اور اس میں سے آپ ریسکیو کر پاتے ہیں اپنے ایکسپوجرز کو اور حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں. اتنا بڑا ایکسپوجر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, لیکن یہ کیا آپ کہاں جا رہا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیے اب یہ ہے کہ اس کو ریسٹرکچر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کمپنی کو ہیز ٹو ٹریڈ اٹ سیلف آؤٹ آف ٹربل. اب اس کو کرنے کے لیے کوئی نیا پیسہ دینا پڑے گا اس کو, ورکنگ کیپٹل, اور وہ پش کرے پروڈکٹ تھرو دا سسٹم, والیوم بڑھے, کیونکہ ₹2.80 لیٹر بنتا ہے. الٹیمیٹلی کمپنیز ریپے دیئر ڈیٹ تھرو پروفٹس. سو اس کو پروفٹ بنانے میں, تو اس کو میں سمجھتا ہوں اگر کنزرویٹیولی جو بزنس ماڈل بنایا گیا ہے, یہ کمپنی میں ریسٹرکچرنگ میں میرے خیال سے 15 سے 20 سال لگیں گے, اور اس کے پریزنٹ ویلیو آپ نکالیں تو تم سے آدھا پیسہ تو نہیں آنے والا واپس ان پریزنٹ ویلیو ٹرمز. اوبیسلی اوور ٹائم اگر ریسٹرکچرنگ ہو جائے گی تو آہستہ 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 یہ ریسٹرکچر, بٹ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری مینجمنٹ چینج, بورڈ چینج, وہ سب ہو رہا ہے. وہ سب ہو رہا ہے. بینکس ہیو گاٹن ٹوگیدر. ہم نے بہت انڈسٹری ایکسپرٹیز اس میں حاصل کی ہے. ہم نے ایک بہت انڈسٹری کے ایکسپرٹ تھے زبیر صاحب جو پہلے
शेवरॉन वगैरह में काम कर चुके हैं, उनको लाए, उन्होंने हमें एडवाइस कर रहे हैं, वो हमारे साथ मिलकर बैंक्स काम कर रहे हैं। बैंक्स ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, एक फ्रेमवर्क बनाया, 90 दिन की हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने हमें छुट्टी दी है कि तुम्हें 90 दिन का मोहलत मिली है। 50% रिजर्व सब बैंक ले चुके हैं, मैं आपको अफसोसनाक खबर बताऊँ, 50% तो मिनिमम ले चुके हैं, प्रोविजनिंग हो चुकी है। जी प्रोविजनिंग हो चुकी है। अब 50% बाकी जो है वो डिफ़र करी है, गवर्नमेंट ने हमें हेल्प कर रही है इसमें, और हमने जैसे दीवान में उन्होंने मौका दिया था, अभी बैंकों के ऊपर है कि इस 90 डे के पीरियड में किस तरह कंस्ट्रक्टिवली फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे इसको कंपनी को ठीक करें। ऑब्वियसली मैनेजमेंट चेंज चाहिए, हमने बोर्ड पे अपना आदमी बिठाया है। we are very, you know, we are ashamed of what has happened, and I think it was obviously unintentional. A lot of money was misused. क्योंकि देखिए ना, ये नेशनल बैंक ने इतना बड़ा इसका एक्सपोजर है, आपके शेयर होल्डर्स हैं, वो तो बेचारे मुंतज़िर थे कि आप उनको कोई डिविडेंड वगैरह देंगे। अब उनको आपने ये खबर दी, अब आप बताइए कि अगर ये शेयर होल्डर्स को बढ़ जाता पैसा तो कम से कम आपको दुआई मिलती है और कुछ बैंक का इमेज बेहतर होता है। इसमें तो एम्बैरस ही हो सकता हूँ, बट ये कि नेशनल बैंक के बारे में अगर आप थोड़ी सी बात कर लें कि नेशनल बैंक इस डिबैकल में इतने पैसे डुबोने के बावजूद भी कंडीशन बहुत अच्छी है बैंक की, और इट्स एन अमेजिंग कंपनी। बताइए कैसे अच्छी है? जी, अभी हमने पिछले साल 30 बिलियन का मुनाफा दिया था, 30 बिलियन के रिजर्व लेने के बाद, तो बैंक स्ट्रॉन्ग है। बैंक अपने डायरेक्शनल, मैं बताऊं, जो जब से मैं आया हूँ 2.25 साल हुए, डायरेक्शनली हम वी आर ट्राइंग टू मेक दिस इन मोर अ नेशनल इंस्टीट्यूशन रादर देन जस्ट अ सिंपली commercial driven bank. Obviously we are a profit motive organization, but we need to support the state's initiatives for Pakistan's development. I use the term state rather than government because the common agenda of the government is agriculture से लेके housing, you know, financial inclusion, औरतों का inclusion, छोटी business का, SMEs, इसमें सब में नए initiatives स्टेट बैंक के ताउन से नेशनल बैंक लीड कर रहा है। इस वक्त लो कॉस्ट हाउसिंग में हम नंबर 1 हैं, और दूसरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में भी हम शाना बशाना हुकूमत के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। कामयाब जवान है, एग्रीकल्चर है, तो आई एम वेरी होपफुल कि नेशनल बैंक इज़ ऑन द मूव। वी हैव टू मॉडर्नाइज, वी हैव टू डिजिटलाइज, अदरवाइज वी विल बी नॉन एंटिटी। हमारा मकसद है, मतलब वी विल बिकम लाइक नोकिया जो पुराने ज़माने, मतलब वी नीड टू बिकम रेलेवेंट टू बोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड टू द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स। बैक टू हैस्कॉल, नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? सर हैस्कॉल की ये कि रिस्ट्रक्चरिंग, जिसे कहते हैं स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट बिटवीन बैंक्स हैज़ बीन अग्रीड। ऑब्वियसली वन पार्ट ऑफ दिस विल रिक्वायर परसूट ऑफ फोरेंसिक। आप एनालिसिस करें, गुस्सा सबको आ रहा है, क्यों हमारे पैसे गए, कहाँ गए, वो सब एनालिसिस भी होगी। ऑब्वियसली उसमें पुराने मैनेजमेंट पे, पुराने बोर्ड पे क्वेश्चंस उठेंगे, हम भी करेंगे, FIA भी करेगा। इसके अलावा हम एक नई स्ट्रक्चर्ड फैसिलिटी टू प्रोवाइड ऑयल वीटॉल के साथ मिलके, बिकॉज वीटॉल 4 बिलियन 5 बिलियन की मार्केट है उनके लिए। पाकिस्तान इज 200 मिलियन पीपल, लॉट ऑफ, इट्स अ बिग ऑयल मार्केट, सो वीटॉल इज वेरी सपोर्टिव, बट दे नीड टू कंटिन्यू टू बी सपोर्टिव। दे नीड टू पुट मोर मनी इन दिस कंपनी फ्रॉम अ वर्किंग कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू, और इंशाल्लाह वो बात तो हमसे कर रहे हैं, मगर वो थोड़ा सा चाहते हैं कि बैंक्स भी आगे आएँ, थोड़ा वो पैसे दें। तो हम दोनों मिलके, वीटॉल के साथ मिलके, दूसरे बैंकों के साथ मिलके, इस कंपनी में अगर हम ऑयल प्रोड्यूस करें तो ये 40-50 हज़ार टन आजकल बेच रही है, अगर ये 1.5 लाख टन बेचने लगे तो इट बी वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी। आपके ख्याल में इसका सर्वाइवल हो सकता है? इसका सर्वाइवल है लॉन्गर टर्म रिस्ट्रक्चरिंग प्लस वर्किंग कैपिटल के थ्रू वर्किंग, अगर ये हो जाए तो ये प्रॉफिटेबल पैसा आएगा, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा, पेशेंस। राइट ऑफ तो है इसमें 50%। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ उस्मानी, सदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसका एक प्रोफेशनल, इसकी मौजूदा कैफियत, इस पाकिस्तान के तारीख के सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल की मालूमात हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इसको मज़ीद हम खंगालेंगे, एक और माहिराना इंडिपेंडेंट राय लेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे से कबल बात हो रही थी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर आरिफ उस्मानी हमारे साथ एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर में एक तहलका मचा हुआ है। कॉर्पोरेट सेक्टर की एक बड़ी कंपनी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनी हैस्कॉल स्कैंडल इस वक्त पाकिस्तान के कॉर्पोरेट स्कैंडल पर छाया हुआ है। बैंकों के 58 अरब रुपए का एक्सपोजर है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में तलातुम पैदा हुआ है, बद इंतज़ामी, बदनिज़मी, इसके अलावा करप्शन के इल्ज़ामात, मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात ने जन्म दिया है इस कॉर्पोरेट स्कैंडल को। इसकी मज़ीद माहिराना राय हासिल करते हैं। इंडिपेंडेंट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रेहान अतीक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं शजर कैपिटल लिमिटेड के और पेट्रोलियम अमूर के यकीनन एक मुस्तनद माहिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान अतीक साहब। आप फरमाइएगा, अभी आरिफ उस्मानी साहब ने बताया कि जी कि बड़ा वजह इनकी डिबाकल की ये थी कि ऑब्वियसली कि इनकी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑयल प्राइसेस प्लंज कर गई थी, ज़ाहिर है कि कोविड के बाद
نہ صرف یہ کہ وہ آئل پرائسز پلنج کر گئی, دوسری جانب آئل کنزمپشن میں بڑی کمی ہو گئی, تو ان کے بزنس کو بہت ہی زبردست اس سے نقصان پہنچا. مگر تو ساری او ایم سیز کے ساتھ ہے نا. آپ بتائیے کہ ان کے ڈباکل کی اور اس بڑے ڈاؤن فال کی بنیادی وجوہات کیا تھی ان کے علاوہ؟ یہ تو ظاہر ہے. جی آئی تھنک یہ بڑی ایک افسوسناک سچویشن ہے کہ کمپنی جو جس کو ہم کہتے تھے کہ جو ایک کارپوریٹ سیکٹر میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز میں ایمرج ہو رہی تھی اور جو شیل اور پی ایس او کو اور ٹوٹل پارک کو کمپیٹ کر رہی تھی, اس کا سڈنلی اس طرح نیچے آ جانا وہ ایک بڑا سبجیکٹیو ایشو ہوتا ہے. اور اس میں لگتا ہے کہ آیا اس کے بعد ملٹیپل ریزنز ہیں. نمبر 2 سب سے بڑا یہ کہ جب آپ کی ٹوٹل سپلائی کا 90% امپورٹ پہ بیس کرے تو ظاہر ہے کہ آپ کا ایکسپوجر اور ایکسپوز آپ بہت زیادہ ہوتے ہیں انٹرنیشنل آئل پرائسز کے اوپر بھی, اور پلس آپ کے ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی آپ ورنیبل ہوتے ہیں. یہی ایگزیکٹلی ان کے ساتھ بھی ہوا کہ 2018 کے اندر اگر آپ نے سپٹمبر میں دیکھیں گے تو $86 کی آئل پرائسز تھیں, دسمبر میں $50 آ گئی ہیں. آپ فارورڈ کانٹریکٹ آپ نے بک کرائے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ روپی بھی ڈی ویلیو ہوا. ایک تو یہ ریزن ہے. پھر اس کے بعد جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسٹیک ہولڈر میجورٹی وہ خود ایک ٹریڈنگ کمپنی ہے, اس کا پرائمری فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی طرح ایک سپلائی کو ہے وٹال کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل, تو ایک اپنی سپلائی کی کنٹینیوٹی بھی رکھیں. اچھا پھر وہ آپ کے کچھ ایگریمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ منیمم آف ٹیک آپ نے لینا ہے تو وہ بھی آپ نے انشور کرنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر 2018 سے جو آئل پرائسز نیچے آئیں, اچھا وہ دیکھیں دسمبر کی بیلنس شیٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو سکیں. ٹھیک ہے, وہ آئی تھنک جا کر پھر جب مارچ یا سپٹمبر میں اگست کے رزلٹ میں جون میں رزلٹ میں آئے تو پھر اس میں ریفلیکٹ ہوئی. یہاں دیکھیں ملٹیپل چیزیں ہیں. کامران میں ہمیشہ سے شروع سے میں کموڈٹی مارکیٹ کو ایک فائنینشیل مارکیٹ سے لنک کر کے چلتا ہوں. دیکھیں ہم اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں یا کسی بھی فائنینشیل مارکیٹ میں کام کرتے ہیں تو ہم ڈیلی مارک ٹو مارکیٹ کا کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ یار یہ جو پرائسنگ ہے ہمارے یہاں بینکس کو کیوں نہیں پتہ ہوتا. آج بینکس کہتے ہیں کہ جی یہ ڈوب گیا. جب اگست کی یا جون کی بیلنس شیٹ آئی ہے 8 مہینے بعد جا کے, اس وقت اسٹاک کی پرائسز بھی شیئر پرائسز بھی ان کے آلموسٹ دیکھا جائے تو 150 سے 30-35 روپے پہ آ گئی. آپ کو کیوں نہیں پتہ ہوتا کہ آپ جن کمپنیز کو جو کموڈٹی پہ جن کا ایکسپوجر ہے ان کی ٹوٹل فارورڈ کانٹریکٹ کی وجہ سے ایک, میں یہ نہیں کہتا کہ ایبسولوٹ آپ کو لاس کا پتہ ہوگا, ایک منیمم لاس کا پتہ ہوتا ہے کہ جی اس کمپنی کا یہ تھریش ہولڈ ہے, یہاں پہ اس کے کیپٹل تھا اتنا, اس کا رسک کیپٹل ہونا چاہیے تھا جو اڑ چکا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتہ. 6-8 مہینے بعد جا کر جب اسٹاک بھی نیچے آ جاتا ہے, جب بینک جاگتے ہیں کہ جی اب تو ہم نے او ایم سیز پہ ایکسپوجر ہی نہیں لینا ہے, پھر وہ پورا سیکٹر ان کے لیے پھر ایک طرح سے امبارگو لگ جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارے اوور آل سسٹمک رسک جو ہیں وہ بھی ہیں. مگر دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا اس کمپنی کے بورڈ نے. جی بالکل, اس کمپنی کے اسٹیک ہولڈرز نے, اور بورڈ ہوتا ہے. اور ہماری خبریں یہ ہے کہ یہ ایک انڈیویجول یعنی کہ جو بٹ صاحب تھے وہی اس کے کرتا دھرتا ہوتے سوتے سب کچھ وہی تھے. یہ بورڈ جو تھا یہ نان ایگزسٹنٹ تھا. ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں یا جو ہمارے ریگولیٹرز ہیں وہ اس کیفیت پہ کتنی نگاہ رکھتے ہیں کہ کس کمپنی میں اور اس لیول کی کمپنی میں کیا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں ایس سی سی پی نے 2019 میں بھی اس کے اوپر نوٹس شو کیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے نہیں کیا. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اسٹے لے لیا انہوں نے جا کے ہائی کورٹ اور آج تک وہ اسٹے. ایگزیکٹلی, دیکھیں اس میں ہم ریگولیٹر کو بلیم اس لیے نہیں کر سکتے بہت دفعہ کہ ہمارے یہاں اسٹے لینا بہت آسان ہے. آپ جا کے اسٹے لے کر آ جاتے ہیں, وہ اسٹے آج تک چل رہا ہے. اب اس وجہ سے ہوتا ہے یہ کہ پھر اچھا سب سے بڑی رسپانسبلٹی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی بورڈ کی آتی ہے. بورڈ کو لگتا ہے جب اسٹاک, اچھا جی اس کمپنی کے اندر ایک بڑا یونیک تھی کہ اسٹاک پرائسز میں وہ نہیں تھیں. ایوری بڈی نو کہ جی ہماری شاید کمپنی کی گروتھ اتنی ہائی ہو رہی ہے کہ آئی تھنک اوور آل اس کا امپیکٹ کیپٹل مارکیٹ پہ آ رہا ہے. تو بورڈ کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ بنتی تھی کہ آئی تھنک یہ دیکھتے. پلس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کا کیپٹل کتنا ہے, اس کے اگینسٹ آپ کا ایکسپوجر کتنے ہیں, فارورڈ کانٹریکٹ کتنے ہیں. اچھا بیسکلی کیونکہ ہماری ملک میں کوئی ہیجنگ کا میکینزم نہیں ہے تو آف بیلنس شیٹ کانٹریکٹ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ڈسکلوجر نہیں آ رہے ہوتے بیلنس شیٹس پہ. وہ سڈنلی جب ڈسکلوز ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کمپنیز فنش نہ ہو ٹیکنیکلی. تو آئی تھنک اس میں ساری چیزیں انوالو ہیں. اب بہرحال اس کمپنی میں فیوچر لکنگ وٹال کا بڑا انٹرسٹ ہے اور سر ایلن ڈنکن آگے ہیں چیئرمین آف دا بورڈ, اور ایس سی سی بی نے آج ہمیں بتایا کہ لگتا ہے کہ اس کمپنی کی اب یہ کوشش ہے کہ جو بھی چارجز ہیں وہ انویسٹیگیٹ ہو. پرہیپس وہ اس کے لیے بھی تیار ہوں گے کہ وہ جو ہائی کورٹ کا اسٹے ہے سندھ ہائی کورٹ کا وہ بھی ویکیٹ ہو جائے اور پھر اس کی انویسٹیگیشن ہو. تو جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ تو انٹرنیشنل کمپنی ہے وٹال جو ہے, ان کا کتنا انٹرسٹ ہے کہ آفٹر آل انہوں نے بھی 15% شیئر لیے تھے اس کے.
دیکھیں ان کا انٹرسٹ جب ہمیں نظر آئے گا جب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیپٹل کمٹمنٹ اس کمپنی کو دیکھیں. آج بینک اسٹینڈ الون خود کچھ نہیں کر سکتے. اس میں 58 بلین کا ایکسپوجر ہے. آئی تھنک اس کا کم از کم 30 to 40% آئدر ان ٹرم آف بیسک سپلائی اور فریش ایکویٹی. جب تک ویٹال کمٹ کرے گا تو پھر اس کے بعد بینکس بھی اس لیے تیار ہوں گے کہ آئی تھنک ان کو بھی کانفیڈنس آئے گا کہ ہاں اس کے اسپانسر آج صرف زبانی باتوں سے ہٹ کے کچھ کام کرنے کی طرف نظر آ رہے ہیں. آج کے دن تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی کہ وہ سپلائی سائڈ کے اوپر ہیں, سپلائی بھی انہیں کے پاس کنٹرول میں, ہر چیز وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو میرا اپنا کنسرن یہ ہے کہ کمپنی کا انفراسٹرکچر, میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ون آف دا فائنسٹ انفراسٹرکچر موجود ہے, جن کے فیول اسٹیشنز ہیں, جن کے ٹرمینلز ہیں, وہ سب کچھ ہیں. لیکن اس وقت اس کمپنی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ضرورت ہے کہ اگر آپ اس کو ریسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں تو پھر بینکس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, اسپیشلی ویٹال ہے, اس کو اپنی کیپٹل کمٹمنٹ دکھانی پڑے گی لانگ ٹرم. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کوئی شارٹ ٹرم آپ نے 2-3 بلین ڈالے اور آپ نے اس کے بیسس پہ کچھ کر دیا. تو آئی تھنک ٹرن اراؤنڈ کیس بالکل ہو سکتا ہے, ڈیفالٹ نہیں ہے. ایکچولی ریسٹرکچرنگ جو بینکوں کے دائرے کے ہیں, بہت سارے ہم نے کیسز میں دیکھا ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے. لیکن اس کمپنی کے کیس میں یہ ہے کہ کیونکہ اس کے انڈر لائن ایسٹ کچھ نہیں ہے. دیکھیں باقی ریسٹرکچرنگ جتنی ہوئی ہم نے دیکھا دیوان گروپ کی ہے, اس سے پہلے جتنی ہے, ان کے پاس کیش فلوز پرابلم ضرور ہوتے تھے, لیکن ان کے پاس ایسٹ ان ٹرم آف پراپرٹی اور فیکٹریز بہت ہوتی تھیں. آج اگر آپ دیکھیں دیوان سلمان کی ایک کمپنی جو ہوگی وہ سارے مائٹ بھی ایسٹ ری پے کرنے. اس کمپنی کا سارا پرابلم یہ ہے کہ اس کے پاس ایسٹس نہیں ہیں. تو اس ایسٹ, اس کا ٹوٹل ایسٹ جو ہے وہ سپلائی کانٹریکٹس ہیں. تو اس کی بیسس کے اوپر آپ پھر اگین انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسپوز ہونے جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آج آپ اس کو ریسٹرکچر کریں تو کل یہ رسک دوبارہ ایلیمنیٹ کس طرح کریں گے, وہ بھی آپ ساری چیزیں دیکھنی. بہت بہت شکریہ جناب ریحان عتیق ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کی کارپوریٹ ورلڈ کا یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے جو کہ اس وقت ہم اسے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. بینکس کے 58 ارب روپے اس میں ایکسپوجر ہے. اسٹاک مارکیٹ میں جو اس کے اسٹاک ہولڈرز تھے ان کی تباہی ہوئی ہے, اربوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے ہیں. اور بہرحال مس مینجمنٹ اور اوور سائٹ نہیں ہے بینکوں سے کے حوالے سے. ان کے ایکسپوجرز جس طرح کے ہیں اس حوالے سے پتہ نہیں کتنی احتیاط کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی. اور پھر اسی معاملے کے حوالے سے جب اس کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں یا اس کی انکوائری ہوتی ہے جیسے SEC کرنا چاہتی تھی, اس کی سے لازم تھی, تو بینک اسی کمپنی نے جا کے سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا جو 2 سال سے آج بھی جاری ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. حکومت نے آج حتمی فیصلہ کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی رہے گی بلکہ اس کو مضبوط بنایا جائے گا. تحریک لبیک پاکستان کو اب پاکستان میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آج یہ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا. اس کی تفصیل سے جائزہ لیں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. ظاہر لگتا ہے کہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے کہ پرتشدد احتجاجی مظاہروں, مشتعل جتھوں اور ریاستی عملداری کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف اس کو ڈٹنا ہے. آج وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلے کا اعلان کیا. 3 ماہ قبل 12 سے 14 اپریل تک لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, ملتان اور کراچی سمیت متعدد شہروں کو مفلوج کرنے پر حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی لگائی تھی اور اس کے سربراہ سعد حسن رضوی کو قتل اور دہشت گردی کے مقدمات میں گرفتار کر لیا تھا. حکومت, علماء کرام اور کالعدم تحریک لبیک کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کے بعد دھرنے تو ختم ہوئے تھے لیکن TLP کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل ہو گئی تھی. TLP نے خود پر کالعدم کا اسٹیٹس ختم کرانے کے لیے وفاقی حکومت کو درخواست دی تھی. آج وفاقی کابینہ کے سامنے TLP کی نظر ثانی کی درخواست کا جائزہ لینے والی کمیٹی اور متعلقہ اداروں کی رپورٹ پیش کی گئی. رپورٹ میں کمیٹی نے سفارش کی کہ تحریک لبیک پر پابندی درست ہے اور کالعدم قرار دینے کا فیصلہ میرٹ پہ کیا گیا. کمیٹی نے کہا کہ اس کالعدم تنظیم پر پولیس والوں کو شہید کرنے, سیکیورٹی فورسز پر تشدد کرنے اور سرکاری املاک کو نقصان کے متعدد مقدمات ہیں اور یہ بڑے سنگین الزامات ہیں. آج وفاقی کابینہ کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن سے کالعدم تحریک لبیک کا انتخابی نشان منسوخ کرنے کے اقدامات وفاقی وزارت قانون اور اٹارنی جنرل اس سلسلے میں یہ اپنی قانونی کارروائی کریں گے. دراصل احتجاج اور مظاہرہ ہر پارٹی کا کیونکہ جمہوری حق ہے, لیکن پھر بھی یہ حکومت یہ کہتی ہے کہ اذیتناک دھرنوں نے دراصل TLP کو بدنام کیا اور یہ دھرنے جو ہیں یہ بہت بڑی وجہ بن رہے ہیں TLP پر پابندی کی. بہرحال اس سلسلے میں حتمی اور آخری جنگ جو ہے وہ یقیناً عدالتوں میں لڑی جائے گی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں لڑی جائے گی. اس موضوع میں بات کرنے کے لیے پہلے حکومت کی سرکاری رائے حاصل کرتے جناب فواد چودھری, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود ہے. مشکل فیصلہ ہوگا فواد چودھری صاحب, بہرحال ایک بڑی سیاسی مذہبی تنظیم پر پابندی لگانے کا فیصلہ ہے. حکومت نے پہلے تو کیا تھا اور آج اس سلسلے میں یہ حتمی
فیصلہ کیا؟ کتنا آسان اور کتنا مشکل تھا یہ؟ دیکھیے جی، پاکستان ہم دنیا کی 5ویں بڑی ریاست ہے، ہم 7 ایٹمی ملکوں میں سے ایک ایٹمی طاقت ہے۔ ریاست کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے اندر طاقت استعمال کرنے کا اختیار پرائیویٹ گروہوں کو نہیں دیا جا سکتا، اور یہی اصول جو ہے اس کے اوپر ریاست کھڑی ہوتی ہے۔ اب یہ جو TLP ہے، انہوں نے دیکھیں پولیس والوں کو شہید کیا، انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، انہوں نے ایک پوری ریاست کو چیلنج کیا، اور کس طریقے سے انہوں نے آپ دیکھیے کہ ایک بالکل فساد پھیلایا اللہ کی زمین کے اوپر، جو کہ ایک بالکل ہی ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کے نبی نے ناپسند کیا ہے۔ جس اصول کے اوپر یہ ریاست کھڑی ہے، اس کے بنیادی اصولوں کے خلاف اگر اس طرح کا عمل ہوگا تو ریاست کو پوزیشن لینی پڑے گی۔ ماضی میں ہم نے جو ان گروہوں کو چھوٹ دے رکھی، اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ریاست نے اپنی یہ جو بنیادی اصول ہے کہ ریاست کے پاس ہی طاقت کا اختیار ہوگا، جب وہ گروہوں میں دے دیا تو اس کے نتیجے میں ریاست کی اپنی بہت سدکی بھی ہوئی، نقصان بھی ہوا، اور عالمی سطح کے اوپر بھی ہمارا بہت مذاق بنا۔ یہ تمام امور کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا ہے انٹیریئر منسٹری نے، وزارت داخلہ نے جو فیصلہ کیا ہے، ہم نے کابینہ نے بالکل اس کے متعلق ایک یونانیمس متفقہ فیصلہ دیا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں وزارت داخلہ۔ ٹھیک ہے، مگر یہ تو بتائیے کہ یہ الزامات جو ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں قتل کے الزامات ہیں، دہشت گردی کے الزامات ہیں، قانون شکنی کے سنگین ترین الزامات ہیں، بہرحال یہ فی الحال تو الزامات ہیں نا، یہ پہلے عدالت میں ثابت تو ہوں، ان کی لیڈرشپ کے خلاف مقدمات بنائیں، عدالت میں لے کے جائیں، وہاں پر ان کو سزائیں ہوں، یہ ٹریک ریکارڈ بن جائے، پھر آپ اس تنظیم پہ پابندی لگا دیں، لیکن ابھی فی الحال تو یہ محض الزامات ہیں۔ کامران صاحب، پہلی بات تو یہ کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے آپ کی بات سن کے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعات ہوئے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ واقعات کہاں پہ ہوئے تھے؟ یہ کوئی ٹمبکٹو میں ہوئے تھے؟ پاکستان میں نہیں ہوئے تھے؟ کہاں پہ ہوئے تھے؟ مطلب ہمیں کچھ تو اپنی حقیقت کے اوپر آنکھیں کھولنی پڑے گی۔ اس طرح سے ہم اگر کہیں آپ کہ ہم حقیقت سے آنکھیں چرا لیں اور لوگوں کو سمجھیں کہ وہ باقی سارے اندھے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چل رہا، اور ہم آپ جو یہاں پہ ہو رہا ہے وہ باقیوں کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو یہ تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی مرضی۔ مگر آپ تو قانون دان ہیں نا، میں تو ایک قانون دان فواد چودھری سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بتائیں کہ یہ مفروضہ ہے یا خبر ہے یا کیا ہے کہ ہم اس کی ابھی جو بھی آپ گفتگو کہیں، جو بھی آپ الزام لگائیں، بالکل آپ الزام لگائیں، مگر فیصلہ تو عدالت کرے گی نا، اس الزام کو آپ کو عدالت میں لے کے جانا ہے، اور عدالت اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ شخص اس جرم کا مرتکب ہوا ہے، اس وقت تک یہ خالی الزامی ہے نا۔ نہیں، میں آپ کی بات سے یہی میں آپ کو بتانے لگوں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ قانون میں ہی لکھا ہوا ہے، اور قانون ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا اختیار کیا ہے اور عدالت کا اختیار کیا ہے۔ اور اب اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہمارا جو وفاقی حکومت کا یا حکومت کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ آگے کیا ہوگا، اور واقعات تو ایسے ہوئے ہی نہیں ہیں اور ہم تو پتہ نہیں کس پلانٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ تو آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کا نقطہ نظر ہوگا، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہی ہے قانون کے مطابق جو کارروائی ہے وہ کرنا ہمارا حق تھا اور ہم نے اس کو اختیار کیا۔ مگر کسی بڑی سیاسی جماعت کو یا کسی بھی جماعت کو، تنظیم کو پابندی لگانے کا بہرحال حتمی فیصلہ تو سپریم کورٹ پہ ہوگا نا، عدالت میں آپ کو لے کے جانا پڑے گا، اور کسی بڑی سیاسی تنظیم پہ پابندی لگانے کے لیے جیسے یہ آپ کریں گے، ایک ریفرنس فائل کریں گے نا آپ سپریم کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ آپ کے الزامات کا جائزہ لے گی اور کہے گی کہ ہاں اس پہ پابندی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح، دیکھیے دو قوانین ہیں، ایک قانون ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ اور ایک قانون ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2017۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں کارروائی ہو گئی ہوئی ہے، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2017 کے تحت، جس کے تحت آپ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل ہونا چاہیے، اس کے خلاف کارروائی کا آغاز جو ہے وہ اب ہوگا جب انٹیریئر منسٹری اور لا منسٹری آپس میں بیٹھیں گے اور اگلی اپنی حکمت عملی جو ہے وہ طے کریں۔ اچھا، آج وفاقی کابینہ سے پہلے جب 3 ماہ قبل اس جماعت پر پابندی لگائی گئی تھی تو ایک قانون کے تحت ایک کمیٹی بنائی گئی تھی سینئر بیوروکریٹس پہ، جنہوں نے ان الزامات کا جائزہ لینا تھا اور اپنی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ کابینہ کو دینی تھی۔ کابینہ کو یہ رپورٹ آئی ہے، کچھ ایڈیشنل معلومات سامنے آئی ہے اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں، کچھ اور چیزیں سامنے آئی ہیں جس کی بنا پر کابینہ نے فوری طور پہ اس فیصلے کو حتمی بنانے کا فیصلہ کیا۔ جی، ان کی رپورٹ میں بہت تفصیل سے انہوں نے تمام معاملات کا جائزہ لیا ہے، ایک عمیق اپنا تجزیہ دیا ہے،
اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو یہ جماعت ہے اس نے پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو وائلیٹ کیا ہے، اور جہاں پہ ان کے اوپر الزامات ہیں پنجاب حکومت نے جو موقف اختیار کیا ہے پابندی کے لیے وہ درست ہے، اور اس کے جو مٹیریل ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ پہلے کمیٹی نے اس کو انالائز کیا ہے، اور وہ مٹیریل ظاہر ہے کہ سمری کا حصہ بھی۔ بہرحال پھر ایک بار میں آؤں گا کہ الزامات کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مقدمات درج ہو، مقدمات کی تحقیقات ہو، عدالت میں جائیں، عدالت میں مقدمہ لگے، پھر ایک اپیل پروسیس ہوگا۔ جو ٹی ایل پی کی لیڈرشپ ہے یا جو ان کے لیڈر ہیں سعد رضوی، حکومت کے پاس گرفتار ہیں پچھلے 3 مہینے سے، اور پھر ان کی مزید گرفتاری میں توسیع کر دی گئی ہے، اور یہ ڈیٹینشن ہے، ان کو نظر بند کیا گیا ہے باقاعدہ قانون کے تحت۔ ان کو گرفتار کر کے ان کا ریمانڈ وغیرہ کیوں نہیں لیا گیا؟ ان کو بس بلینکٹ الزام لگا کے گرفتار نظر بند کیوں کر دیا گیا ہے؟ نہیں، سعد رضوی اب ڈیٹینشن میں نہیں ہے، ان کے اوپر جو ایف آئی آرز ہیں اب وہ اس میں اریسٹ ہیں، اور جو باقی جو ان کی لیڈرشپ ہے ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریمانڈ کے اوپر ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جا چکے ہیں، اور ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ چل رہے ہیں، اور ان کی جو پیس ہے وہ سیٹسفیکٹری۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ پورے اس ماحول کے حوالے سے ظاہر ہے دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے، پاکستان کے امیج کے حوالے سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سچویشن ہے۔ تو اب کیا یہ ریاست کا باقی حتمی فیصلہ ہے کہ اس قسم کی تنظیموں کے لیے پاکستان میں جگہ تنگ کر دی جائے گی، ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا اور ان کے وجود کو برداشت نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، پاکستان میں ہم نے یہ فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا، اور اس کی ایگزیکیوشن میں مسائل بھی ہیں، ان کی ایگزیکیوشن کے اندر جو ہے وہ تکلیف بھی ہے، اور لیکن ریاست کے پاس اس کے علاوہ حل کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیے کہ اگر آپ پرائیویٹ گروہوں کو ہم اجازت دے دیں کہ وہ اسلحے کے زور کے اوپر یا اپنے جو لوگ ہیں تعداد کے زور کے اوپر آ کے اپنا نظام مسلط کرائیں گے تو پھر ملک تو کلیپس کر جائے گا۔ سو دا اونلی وے فارورڈ فار پاکستان از کہ ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو قائم کریں، اور ہم آگے بڑھیں اپنی ان معاملات کے اوپر اسی سختی سے جس کے لیے ہمیں جو ریاست ہے وہ آئین کے مطابق جو ہے اس میں چلنا ہے۔ اگر آپ آئین کے مطابق ریاست نہیں چلا پائیں گے اور پرائیویٹ گروہوں کو تگڑا کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، پاکستان کے لوگوں کو ہوگا، اور ہمیں اس کی قطعی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مناسب، مگر یہ بتائیے کہ ٹی ایل پی تو واحد ایسی مذہبی سیاسی جماعت نہیں ہے جس پہ یہ الزام ہے کہ وہ اسلحہ رکھتی ہے یا طاقت کا استعمال کرتی ہے۔ مذہبی سیاسی جماعتیں پاکستان میں یہ کرتی نظر آئی ہیں، اور صرف یقیناً صرف ٹی ایل پی نے ایسا نہیں کیا ہے۔ ڈنڈا بردار، جتھا بردار، اسلحہ بردار، یہ ایک معمول کا عمل رہا ہے، ہم نے سڑکوں پہ بھی دیکھا ہے اور مختلف مذہبی تنظیموں سے منسلک یہ معاملات دیکھے ہیں۔ تو یہ اس قسم کا جو ایکشن ہوگا یہ دوسری تنظیموں پر بھی لاگو ہوگا؟ نہیں، اس طرح جس فیروشیسلی جس طرح سے انہوں نے کیا ہے وہ ابھی تک کسی اور سیاسی جماعت نے نہیں کیا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ایون جے یو آئی نے اس طرح سے نہیں کیا ہے جس طرح سے انہوں نے کیا ہے، اور اگر کوئی بھی اور جماعت اس طرح سے اقدام کرے گی تو ریاست کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور اقدامات کرنے چاہیے۔ لمٹس ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہیں جس کا ہر شہری کو پاس کرنا ہے، اور اگر وہ اس لمیٹیشنز کو کراس کرے گا تو ظاہر ریاست جو ہے وہ اقدامات کرے گی، اور ہم انشاءاللہ یہ پوری طرح تیار ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کو ہم پاکستان کی سرزمین کے اوپر ہم ہونے سے ہر صورت روکیں گے۔ بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور آزاد، انڈیپینڈنٹ اور غیر جانبدار غیر سرکاری تجزیہ حاصل کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری حکومت کے اس فیصلے کی ہمیں معلومات دے رہے تھے، اس کی تفصیلات بتا رہے تھے، وجوہات بیان کر رہے تھے کہ کیوں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی برقرار رہے گی۔ حکومت تحریک لبیک پاکستان کو کام کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ مختلف وجوہات انہوں نے بتائی، حکومت کے عزم کا اظہار کیا کہ اسلحہ بردار اس قسم کی مسلح تنظیموں کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ تشدد کو استعمال کریں، اسلحہ کو استعمال کریں، اور اس قسم کی تنظیموں کی اب پاکستان میں جگہ نہیں ہوگی۔ بہرحال مشکل فیصلہ یا آسان فیصلہ، اس کی تو وجوہات فواد چودھری بیان کر رہے تھے، لیکن یہ بڑا فیصلہ ضرور ہے، قابل ذکر فیصلہ ہے، کیونکہ خیال یہ تھا کہ شاید حکومت اس فیصلے پہ جو 3 ماہ قبل کیا گیا تھا نظر ثانی کرے گی۔ بہرحال عوامی اس کیفیت یہ ہے کہ اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان یقیناً ایک مقبول پاکستان کی سیاسی مذہبی تنظیم تھی، اور اس کی مقبولیت میں
مسلسل پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی دھرنوں کی جو تحریک تھی یا جو دھرنوں کے جو معاملات تھے، یقیناً عام پاکستانی اس پہ نالا تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ مگر بہرحال یہ ایک فیصلہ کہ اس تنظیم پر مکمل پابندی لگا دی جائے اور اس پابندی کو برقرار رکھنے کا جو وفاقی کابینہ کا فیصلہ، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اب اس کا ہم آزاد، غیر جانبدار، غیر سرکاری تجزیہ حاصل کرتے ہیں، مذہبی سیاسی جماعتوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت قریب سے جانچا ہے۔ ممتاز سینئر صحافی سبوق سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سبوق سید صاحب۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شاید حکومت نظر ثانی کرے، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ شاید کچھ اس قسم کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے کہ آئندہ اس قسم کی جو جارحانہ جو انداز ہے ان کی سیاست کا یا اس کا، وہ شاید اس کو پہ نظر ثانی کرے، مگر لگتا نہیں ہے۔ دوسری جانب حکومت بڑی کانفیڈنٹ لگتی ہے جس طرح سے اس نے بلا جھجک اس پابندی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، گویا کہ حکومت کو کسی شدید اور ناقابل برداشت رد عمل کی توقع نہیں ہے۔ بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے بنیادی بات تو جو بنیادی اہم بات ہے وہ کر دی ہے۔ ظاہری طور پر لگ رہا تھا کہ تحریک لبیک پر جو پابندی کا فیصلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور وفاقی وزراء نے بھی اپنی ذاتی ملاقاتوں میں یہ بات کہی کہ رفتہ رفتہ یہ ختم کر دیا جائے گا، لیکن آج جب حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ آیا تو یہ تحریک لبیک کے لوگوں کے لیے بھی بہت چونکا دینے والا تھا۔ میں نے ان کے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا اور ابھی ان کا بڑا اہم اجلاس تھوڑی دیر بعد ہونے جا رہا ہے، جس میں پورے پاکستان سے جو ان کی تنظیم کے لوگ ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے اور ان سے مشاورت کی جا رہی ہے کہ اس نئی صورتحال سے کیسے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے اور کیا اقدامات مزید کیے جا سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے بالکل یہ ایک چونکا دینے والی خبر تھی، ایک بڑی خبر تھی کہ کیسے حکومت ان پر پابندی لگا سکتی ہے، اور وہ اس حوالے سے بھی کہ ان کے سندھ اسمبلی میں 2 ارکان موجود ہیں، 3 ارکان ان کے موجود ہیں، اور پاکستان میں ان کا بڑا ووٹ بینک ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ پاور بھی وہ موجود ہے، اور پاکستان میں حالیہ جو عرصہ ہم نے دیکھا اس میں اگر کسی مذہبی جماعت نے اپنی اسٹریٹ پاور شو کی ہے تو تحریک لبیک پاکستان ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں حکومت نے یہ بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے جو چیزیں ہیں وہ کل پرسوں ہمارے سامنے آئیں گی۔ آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے کہ جیسے کہ ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ فیصلہ آج فیصلہ ہوگا اس پابندی کو کم از کم نرم کرنے کا، اگر یکمشت پابندی ختم ہی نہ کر دی جاتی، لیکن آج حکومت ایک کانفیڈنس شو کر رہی ہے، حکومت ایک عزم کا اظہار کر رہی ہے۔ کیا اس کی بنیادی وجہ بہرحال جو پچھلے جو تحریک لبیک کے جو تحریکیں رہی ہیں اس میں جتنی ایگریشن ہم نے دیکھی ہے، جو دھرنے دیکھے ہیں، جیسے پچھلی دفعہ کہا کہ فرانس کے سفیر کو ہر صورت میں نکالا جائے، پھر پاکستان کو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور آج بھی پاکستان پہ مغرب کا بڑا دباؤ ہے، تو حکومت اب اس کیفیت میں لگتا یہ ہے کہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ مزید ایک اور گنجائش نہیں دینی چاہیے، یا کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ کامران خان صاحب دیکھیں، کچھ وجوہات تو داخلی ہیں اور کچھ وجوہات خارجی ہیں۔ داخلی حوالے سے دیکھیں کہ ایک تنظیم پاکستان میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہی ہے، پولیس والوں کو مار دیا جاتا ہے، پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کے بڑھنے کا خطرہ ہے، اور پھر عالمی سطح پر آپ دیکھ لیں تو کہ پاکستان کے حوالے سے جو امیج بن رہا ہے، پاکستان کی تصویر پوری دنیا میں جا رہی ہے، وہ پاکستان اس وقت برداشت نہیں کر سکتا کہ پوری دنیا میں پاکستان کا یہ تاثر بنے کہ یہ ایسے انتہا پسند گروہوں کے مفاد میں جانے والی ریاست ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ FATF کا ایشو بہت زیادہ اہم ہے، ہمارے خلاف عالمی سطح پر بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، بھارت اس پروپیگنڈے کو بڑے بھرپور طریقے سے مینیپولیٹ کر رہا ہے۔ تو اس ساری سینیریو میں میرا خیال یہ ہے کہ حکومت نے ایک بڑا کلیئر کٹ پیغام دیا، اور خصوصاً صرف تحریک لبیک پر ہی اس پابندی کا اثر نہیں ہوگا۔ پاکستان میں افغانستان کی صورتحال سے جو کچھ تنظیمیں یا کچھ افراد اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے جا رہے تھے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کے لیے بھی بڑا دو ٹوک اور مؤثر پیغام ہے کہ اگر پاکستان میں کچھ بھی اس قسم کی کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی یا کچھ افراد نے یا کچھ تنظیموں نے۔ سبوق سید صاحب یہ بتائیے گا کتنا امکان ہے؟ 2 امکانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ تحریک لبیک کے جو فالوورز ہیں وہ کوئی پرتشدد رد عمل کا اظہار کریں، پرتشدد تحریک چلائیں۔ دوسرا، پاکستان میں ہوتا آیا ہے کہ یہی تنظیم ایک اور رنگ سے، ایک اور نام سے، اور شاید اپنے جو پوسچر ہے اس کو مزید ایڈجسٹ کر کے موجودہ حالات کے لحاظ سے نئی شکل میں
सामने आ जाए, तो इन दोनों इम्कानात में आपको कौन सा इम्कान ज़्यादा वाज़ेह नज़र आता है? खान साहब, होता तो ऐसे ही आया कि पाकिस्तान में जिन जमातों को बैन किया गया वो दोबारा पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक नए नामों और नए चेहरों के साथ सामने आ गई, बल्कि उनके परचम भी वही रहे और नाम भी जो अफराद थे वही रहे, लेकिन उन्होंने नाम अपना तब्दील कर दिया। तहरीक लब्बैक के बाब में आपके इल्म में है कि ये ऑलरेडी जमात एक तरह से 3 धड़ों में पहले से बटी हुई है। एक आसिफ अशरफ जलाली साहब हैं और पीर अफजल कादरी साहब हैं, और तीसरा धड़ा शफीक अमीनी साहब और साद हुसैन रज़वी साहब का था। तो लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर है, जो ज़्यादा फेमस है, वो साद हुसैन रज़वी साहब का धड़ा है। तो आज उनकी मीटिंग हो रही है और मुझे ज़्यादा यही लगता है इस बात का इम्कान है, क्योंकि देखें आप किसी की इस लेवल की स्ट्रीट पावर को ख़त्म नहीं कर सकते। वो शायद अपना रंग ढंग बदलेंगे और बदल कर शायद वो इस नाम के बजाय किसी और नाम से सामने आए। मगर लेकिन बहरहाल एक ऑप्शन तो मौजूद है ना सबूक सैयद साहब के, अदालती ऑप्शन, क्योंकि बहरहाल इस सब का ये इल्ज़ामात है, इनका फैसला, ये पाबंदी दुरुस्त है, ये तमाम चीज़ें तो बहरहाल ये इसका फैसला तो फिर अदालत में होगा, तो वो एक अभी दरवाज़ा खुला हुआ है। जी, वो अदालत में भी जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला करना है, लेकिन क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि वजारत कानून और वजारत दाखिला बाकी जो मामलात हैं उनको डील करेगी। अब क्योंकि काबीना ने अगर ये फ़ैसला किया है और वजारत कानून और वजारत दाखिला की सिमत तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, वाज़ेह है, लेकिन अब आज रात तहरीक लब्बैक ने फैसला करना है कि उसने अदालत में जाना है और किस तरीके से अपने सारे इशू को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में तो वो तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँगे और वहाँ जाकर ये कहेंगे कि जो सारा सिचुएशन उनके ऊपर जो बातें की जा रही हैं और जिस बुनियाद पर और जो जवाज़ बनाया गया उन पर पाबंदी का, वो उसे वो कैसे एड्रेस करेंगे, अपना नुक्ता नज़र कैसे पेश करेंगे, ये तो अदालत में जाने के बाद ही होगा। लेकिन तहरीक लब्बैक के लोगों का बहरहाल ये कहना है कि वो फर्स्ट ऑप्शन में अदालत की जानिब ही रुजू करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सबूक सैयद हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।